बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਗਰ ਬਖਤ ਬਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ੁਏਬ ਅਮਾਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ PTV ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁxtਲਿਫ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥींदी रहंदी ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰੀਨ को हर शोबे के माहिरीन को इन्वाइट करें, उन्होंने दावत देने तो अपने कीमती वक्त इतों कढ़ के आने सारे वास्ते तो सारे नौजवानों को गाइड किया मैं सारे नौजवान में बड़ी काबलियत है, बड़ी सलाहियत मौजूद हैं, लेकिन उनके बावजूद नौजवान दे कि उन्होंने वास्ते किहड़ी फील्ड ज़्यादा सूटेबल है। मुख्तलिफ फील्ड के उत्ते असां डिस्कशन सारी प्रोग्राम में जारी रहती है। तो जिमें जिमें नवे शोबाजात आते पे नवे जड़े अज जिमें जिमें साइंस तरक्की करेंदी पई है तो नवे शोबाजात के नाल ही साढ़े कुछ रिवायती शोबाजात हैं जिन्हों को यकसर जड़े ना लोग उनको भुलते वे या वो कितें ना कितें उनको मिस किया वेंदा पे, लेकिन अज भी उन्होंने उतनी ही डिमांड है, उतनी ही उन्होंने मतलब स्कोप है, उतना ही उन्होंने जड़ा है ना सनत दे विच या सारे मुल्क के अंदर कामयाबी वास्ते उतना ही उन्होंने तासुरात मौजूद हैं, असर मौजूद है। तो अज उनके बारे अस डिस्कशन करो सारा बड़ा अहम तो बड़ा इंपोर्टेंट शोबा जड़ा इंजीनियरिंग का है, उनके उत्ते सारे प्रोग्राम के डिस्कशन थी। तो अज के सारे जो माहिरीन जिन्हों को अस दावत दिता है सारे बख्त बहार हैं, उन्होंने मैं तो नाल तारुफ कर वैसा तो सारे तरीए मेहमान माशाल्लाह इतना मौजूद हैं। सारे पहले मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान जी है UET उनके वाइस चांसलर हैं। तो सर तो खुश आमदीद आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इनके सारे दूजे मेहमान जनाब डॉक्टर ताहिर कुरैशी साहब मौजूद हैं, शोबा मैकेनिकल इंजीनियरिंग BZU 2। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, तीजे सारे मेहमान डॉक्टर अख्तर अली मलिक साहब मौजूद ने सारे नाल, वाइस चांसलर हैं NFC इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? तो सारे त्रिहाम माहिरीन नाल अज अस डिस्कशन करें इंशाल्लाह कि सारे इंजीनियरिंग के क्या फवायद हैं, इंजीनियरिंग के किहड़े नवे शोबाजात सारे मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उन्हें क्या स्कोप है, क्या रोज़गार है, क्या रोज़गार के मौके हैं इन्हें, तो किहड़े मतलब नौजवानों को ई फील्ड में आना चाहिए। तो ई फील्ड के अगू सारे जो जिमें CPEC बनता पे, सारे नवे नवे मतलब सनत बनते पे दुनिया के अंदर इंजीनियरिंग की बड़ी जरूरत है। तो किहड़े शोबे हैं जिन्हों की जरूरत है, तो साढ़े अज तो जनूबी पंजाब के नौजवान वास्ते उनके मौके मौजूद हैं। इन तो इंशाल्लाह डिस्कशन कर। सब तो पहला मेरा सवाल प्रोफेसर डॉक्टर साहब कामरान साहब को ने। सर पहला मेरा सर सवाल जड़ा तुहाडे कोल है वो ये कि अब नौजवानों को जैसे मुख्तलिफ शोबाजात आ चुके हैं, मुख्तलिफ शोबा मौजूद है और बड़ा कंपटीशन है शोबाजात में, तो आज आप कैसे हम बच्चों को स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप जनाब इंजीनियरिंग ही पढ़ें? तो इस हवाले से आप गाइड करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ PTV का, उन्होंने बुलाया बड़े अहम मौजू के ऊपर। एक जुमला है जो कि किसी बड़े सियाने ने बनाया कि इंजीनियर्स बिल्ड द नेशन, कि कभी भी आपने किसी कौम को बनाना है, उसको डेवलप करना है, इस्टेब्लिश करने के बाद उसको स्ट्रेंथन करना है, तो इंजीनियर्स की अशद ज़रूरत है। अब पाकिस्तान में ज़रूर इस चीज़ का फुकदान इसलिए हमें नज़र आ रहा है क्योंकि हमारी उस तरीके से हम इंडस्ट्री को फ्लरिश नहीं कर सके, उस तरीके से हम अपने इंस्टीट्यूट्स नहीं बना सके, हमारे पास नौकरियों के मौके जो उनसे हैं वो कम हैं, और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स जो उनसे हैं थोड़ी सी ये गलती भी है कि जगह जगह मशरूम ग्रोथ कर दी गई है। तो पहले हमारे ज़माने में सिर्फ UET लाहौर जिस तरह होता था या UET पेशावर होता था, तो इंस्टीट्यूट कम थे, NED था कराची में, तो वहाँ के इंजीनियर्स पूरे पाकिस्तान से जो बिल्कुल क्रीम होती थी वो आती थी, वो बेहतरीन एजुकेशन हासिल करके इस वक्त जो उनसे हैं दे आर सर्विंग द पीपल, मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी। अब जो सिलसिला है, अब हमें क्या करना है, अब नौकरियों के मौके किसी तरीके से जनरेट करने हैं और हमें इंडस्ट्रीज़ को किसी तरीके से इसको बूस्टअप करना है। जितनी इंडस्ट्री बनेगी उतने ही हमारे इंजीनियर्स की खपत होगी। अब आप देख लें, सिविल इंजीनियर ने पहले फाउंडेशन बनानी होती है, ब्रिज बनाने होते हैं, बिल्डिंग्स के नए डिज़ाइन आ चुके हैं, मटेरियल्स आ चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियर ने ऑटोमोबाइल, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में सिर्फ मैकेनिकल नहीं है बल्कि इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं, फिर रोबोटिक्स हैं। तो ये जो इंजीनियर्स जो सी हैं, अब इंजीनियरिंग जो सी है वो एक कन्फाइंड नहीं रही बल्कि इंटरडिसिप्लिनरी है, कि बहुत सारे जो चीज़ें हैं एक दूसरे से मिक्सअप होके इंजीनियरिंग को हम उसको हम एक अच्छे तरीके से दुनिया के मुकाबले पे आ सकते हैं। सही जी। तो दुनिया के मुकाबले पे आने के लिए साथ साथ मेरा दूसरा सवाल है जनाब अख्तर मलिक साहब से। सर
آپ سر لیڈ کر رہے ہیں ایک انجینئرنگ یونیورسٹی کو. سر کیا اسکوپ ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے مطلب اس انجینئرنگ فیلڈ میں, اور کس طرح سے وہ نوجوان اس فیلڈ میں دوبارہ مطلب وہ بھرپور انداز میں آ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ ایک موقع دیا کہ انجینئرنگ ایجوکیشن کے اوپر بات کریں. اب جو میں ڈاکٹر صاحب کی بات کو, کامران صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جو دنیا کے آپ کے ممالک ہیں, پوری دنیا ہے, اس کے ممالک کو آپ 3 طریقے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ایک ہے انڈر ڈیولپڈ, ایک ہے آپ کا ڈیولپنگ, اور ایک ہے آپ کا ڈیولپڈ. تو ہر کنٹری جو جس کیٹیگری میں بیٹھی ہوئی ہے اس وقت, اس کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. اب مجھے نہیں اندازہ کہ آپ اپنے پاکستان, ہمارے دیش کو آپ ڈیولپنگ میں لے کے جاتے ہیں, ڈیولپڈ لے کے جاتے ہیں, یا انڈر ڈیولپڈ لیتے ہیں. میرے اپنے خیال کے مطابق ہم اس وقت نیچے جا رہے ہیں, اور ہم ڈیولپنگ سے بھی انڈر ڈیولپ کی سائڈ پہ بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انجینئر جو ہے یہ کسی قوم کے معمار ہیں, انفراسٹرکچر اور فزیکل معمار آپ کہہ سکتے ہیں. روحانی معمار بھی ہوتے ہیں, ڈاکٹر بھی ہیں, فزیشین بھی ہیں, لیکن ہمارا ہے جو انفراسٹرکچر ہے اور جو آپ کی فزیکل قسم کی ہے. اب اگر آپ پاکستان کو آپ دیکھیں تو کبھی کسی گاؤں میں آپ گئے ہیں, کبھی اپنے جو بڑے شہر ہیں ان کی جو سراؤنڈنگز میں کچی آبادی ہے وہاں پہ آپ گئے ہیں, کیا آپ نے ان لوگوں کی لائف سٹائل کو دیکھا ہے, کس طرح وہ رہتے ہیں, ان کے گھر کیسے ہیں, ان کو پانی کی کیا سہولیات ہیں, ان کو گیس کی کیا سہولیات ہیں, سیوریج سسٹم وہاں پہ کیسا ہے. تھوڑی سی نظر دوڑا اس کے اوپر, اور کیا ہم یہ اپنے آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو وہ درجہ یا مقام دیا ہے, وہ سہولتیں دی ہیں جو ایک ڈیولپڈ کنٹریز کو یا ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے. سر یہ معلومات بھی تو نہیں ہے نا, مطلب جیسے اب یہ نقشہ جات بنتے ہیں اور یہ انجینئرس اس کے اوپر سارا انفراسٹرکچر کے اوپر کام کرتے ہیں, تو ہمارے مطلب عوام کو معلومات بھی تو نہیں ہے نا کہ بس وہ جیسے ان کا دل چاہتا ہے ویسے گھر بنا دیے, کوئی مطلب طریقہ کار ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ بھی تو ایشوز ہیں ہمارے. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, اور یہ بیسک سوال ہے آپ جس کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ہے پلاننگ. جو آپ کا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی ترجیحات کو سیٹ کرتا ہے. میں ایک ٹریننگ کے سلسلے میں باہر گیا تو 1.5 مہینہ کی ٹریننگ تھی. میں نے دیکھا وہاں پہ جو بجٹ بنا رہے ہوتے ہیں وہ 2 سال پہلے بجٹ کی تیاری شروع کرتے ہیں. ہم تو 1 سال پہلے کرتے ہیں نا, اپنی جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ 2 سال پہلے کرتے ہیں, اور اپنی ترجیحات کو انالیسس اور بڑی مائکرو اور بڑی تحقیق اور اس کے بعد اس کو فائنل کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا ہے اور ہم نے کرنا کیا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو بھی پتہ ہے, لوگوں کو بھی اویئرنیس ہے. جنہوں نے اس معاملے میں جو کنٹرولنگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی موجود ہیں, ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں, طریقہ کار بھی موجود ہے, قانون بھی موجود ہے, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہر چیز موجود ہے پاکستان میں. اگر آپ کہیں نا جی لوگوں کو پتہ نہیں ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک نقشہ اگر ہم نے ٹائم پہ پاس نہیں کروایا تو وہ گھر بننے کے بعد ہم نے کیسے اس کو پاس کروانا ہے, ان کو سب پتہ ہے. اور جو پاس کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ گھر تو بن گیا ہے, اب ہم نے اس کو کیسے پاس کرنا ہے. ایک سڑک آپ بناتے ہیں اور سڑک بن جاتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ نیچے سیوریج سسٹم اس کا بیکار ہے یا ناکارہ ہو گیا ہے, جو اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کس کو پتہ نہیں ہوتا؟ انجینئرز کو پتہ نہیں ہوتا, یا وہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں یا وہاں کے جو نمائندے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا. ان سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم سیوریج لائن اس کی ناکارہ ہے, نہیں ہم نے پہلے سڑک بنا دی, پھر آگے سیوریج والے اسی سڑک کو ہم نے اکھاڑ دیا, اکھاڑنے کے بعد پھر ہم نے سیوریج ڈالی. یہ پلاننگ کی کمی ہے. اگر ہمارا پلاننگ ڈپارٹمنٹ ایمانداری سے کام شروع کر دے, جس کی امید بہت کم ہے, مایوسی ہے اس وقت قوم کے اندر, اور اگر کوئی یہ کہے کہ دودھ کی اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی موجودہ سسٹم کے تحت, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس پاکستان میں کوئی تبدیلی آنے لگی ہے. اور اس کے لیے ہمیں از سر نو جائزہ لینا ہوگا. ہمیں تھنک ٹینک ہر فیلڈ کے لوگوں کو بٹھانا ہوگا, بٹھا کے ڈیبیٹ کرنی ہوگی, اور ڈیبیٹ کر کے ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں آگے کیسے جانا ہے.
اس بات کو تو آپ سب تسلیم کرتے ہیں کہ 76 سال میں ہم نیچے گئے ہیں. ایسے ہی اگر آپ تسلیم نہیں کرتے تو یہ آپ کی مرضی ہے, میں تو اس بات کو تہ دل سے تسلیم کر رہا ہوں. کہیں نہ کہیں ہمارے شعبہ جات میں بہتری بھی آئی ہے, کسی نہ کسی سسٹم میں ہم امپروو بھی ہوئے ہیں. آپ مثال کے طور پہ آپ مجھے ذرا بتائیں کس میں بہتری آئی ہے؟ سر آئی ٹی کی فیلڈ میں ہمارا شعبہ جو ہے نا بہتر ہوا ہے بنسبت پہلے ماضی کے حالات سے. اس کے علاوہ کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب جو ہمارا جو نوجوان ہے جو پہلے اتنا تعلیم یافتہ نہیں تھا, اب مزید اس طرف وہ بڑا ایکٹیو ہو کے شامل ہو رہے ہیں اس میں. دیکھیں باقی آپ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ جو ایجوکیشن ہے, انجینئرنگ ایجوکیشن, بیسیکلی جو ایجوکیشن تھی اس کے 4 ایریاز ہیں. اگر آپ ناپ تول کے بات کریں تو انجینئرنگ کے 4 ایریاز ہیں. سول انجینئرنگ ہے, آپ کا میکینیکل ہے, الیکٹریکل ہے اور کیمیکل ہے. یہ ہیں ان کی بیسس. اب اس کے آگے ہم اس کے نام بدل دیں, ہم اس کا ایک سبجیکٹ بدل کے اس کو ڈیفرنٹ نام سے لے لیں, یہ ہماری مرضی کی بات ہے. بس اسی پہ میں سر سے گفتگو کرنا چاہوں گا, طاہر صاحب سے. طاہر صاحب میرا آپ سے سوال ہے, آپ مکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو بی زی او کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں ایز اے چیئرمین. تو سر مکینیکل انجینئرنگ کا کیا اسکوپ ہے اور ہمارے پاکستان میں آپ کیا دیکھتے ہیں نوجوانوں کے لیے کہ بھی مکینیکل انجینئرنگ سے کون کون سے شعبہ جات میں وہ بچے جا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہمارے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا اور اس پلیٹ فارم پہ اپنے اظہار رائے کا موقع دیا. انجینئرنگ کے حوالے سے جس میں میکینیکل کا آپ نے ذکر کیا, اس سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ انجینئرنگ کسی بھی معاشرے کی ڈیولپمنٹ میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. آپ ہیومن ہسٹری دیکھ لیں, معاشرے دیکھ لیں, آپ جتنا انفراسٹرکچر سے لے کے جو ڈیولپمنٹ ہے, آئی ٹی کا شعبہ ہے, آپ کا ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے, اس سب میں دیکھیں, اگر آپ زیادہ نہیں 100-150 سال پیچھے چلے جائیں, آپ دیکھیں کہ جب انجن نہیں تھے, ویل نہیں تھا, تو اس سے پہلے لوگ کس طرح سے رہتے تھے. اگر دیکھا جائے تو انجینئرنگ کا شعبہ پوری دنیا میں اس قدر اس کی امپورٹنس ہے کہ میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ جس نے کنٹریبیوٹ کیا وہ اس شعبے نے کیا. ہم میڈیکل کے شعبے سے انکار نہیں کرتے, ان کا تعلق انسانوں کی صحت کے حوالے سے, ان کی لائف سٹائل کے حوالے سے ہے, لیکن انسان نے رہنا کیسے, اس کا انجینئرنگ نے بتایا. انجینئرنگ ہے کیا؟ انجینئرنگ بیسیکلی ہمارے جو سائنس کے اصول ہیں ان کو فزیکلی امپلیمنٹ کر کے دکھاتی ہے انجینئرنگ. تو جو ڈیولپمنٹ ہمارے ہو رہی ہے یا ہوئی ہے ماضی میں, آج ہمارے پاس یہ موبائل فون ہے, ہمیں اچھی طرح یاد ہے, زیادہ دور کی بات نہیں ہے, چند ڈیکیڈز پہلے کی بات ہے کہ ہم خط لکھا کرتے تھے, کسی کو دوسرے شہر خط جاتے جاتے 2-2 دن لگ جاتے تھے. تو آج آپ موبائل پہ 1 سیکنڈ میں لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. کاریں ہیں, ہوائی جہاز ہیں, ہمارا سفر کتنا آسان ہو گیا ہے. سڑکیں ہیں, موٹر ویز آپ دیکھ لیں. آج ہم ملتان میں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے یاد ہے میں UET لاہور میں پڑھتا تھا, 90s کی بات ہے, ہمیں 10-10 گھنٹے لگتے تھے ملتان سے UET لاہور جاتے ہوئے, مطلب لاہور پہنچتے ہوئے. تو آج موٹر وے کی وجہ سے 3-3.25 گھنٹے میں ہم آرام سے پہنچ جاتے ہیں اپنی گاڑی میں. تو کسی بھی معاشرے میں انجینئرز جو ہیں وہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے ہاں کچھ ایشوز ہیں, جیسے ڈاکٹر اختر صاحب نے فرمایا, کو پالیسی ایشوز تھے یا اس کو اگنور کیا گیا مختلف مراحل میں, جس کی وجہ سے کچھ بحران کی کیفیت بھی آئی. اچھا, اس کے پیچھے بھی اگر میں اسے بریف کروں, بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا گیپ بڑا ہے ان پالیسیز کی وجہ سے. میں میکینیکل انجینئر ہوں, کیونکہ میں میکینیکل کی بات کرتا ہوں, جس کا میجر جو کلائنٹ ہے وہ انڈسٹری ہوتے ہیں, ہمارے جو پروڈکٹ ہوتی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں پچھلے کتنے سالوں سے نئی انڈسٹریز کتنی لگی ہیں اور کس طرح سے لگ رہی ہیں, بلکہ ان میں ٹیکنالوجی کا مطلب کس طرح سے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. میں UK سے میں نے PhD کی ہے, وہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا, اپنے پروفیسرز کو دیکھا. سب سے امپورٹنٹ چیز جو لیک کرتے ہیں نا ہم لوگ, 2 چیزیں ہیں. نمبر 1, اسٹوڈنٹس جو ہمارا پڑھنا چاہتا ہے, کیا اس کا ایپٹیچیوڈ ہے انجینئرنگ کرنے کا؟ یہ بڑا بنیادی کویسچن ہے. میں اکثر اپنی کلاس میں بچوں سے
लोगों से हर फोरम पे ये बात करता हूँ कि बच्चों का एप्टीट्यूड देख के उनका प्रोफेशन सेलेक्ट करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं कि हमें स्कूल से लेके कॉलेज में, स्कूल में, कॉलेज में, बाहर आप जाए ना तो बच्चों की प्रोफेशनल सिलेक्शन के ऊपर एक पूरा उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। वो टेस्ट करते हैं बच्चों की कि इसका एप्टीट्यूड आगे क्या है, इसने क्या बनना है। वो आपको बड़े आसानी से पता चल सकता है जब यंगस्टर्स को आप देखते हैं बिफोर गोइंग टू द एनी यूनिवर्सिटी। तो वंस ही इज़ रेडी टू गो फॉर दैट, हम तो उसके बाद वो बड़ा एक्सेल करता है। मेरे पास हमारे मतलब मेरा कोई 22-23 साल का एकेडमिक रिकॉर्ड है पढ़ाने का, तो मैं देखता हूँ जिन बच्चों में शौक़ है, अपना उनका रुझान है, वो बहुत आगे जाते हैं। अच्छा, हम बुज़ुर्गों से भी सुनते हैं, इर्द गिर्द से भी सुनते हैं, अगर प्रोफेशन की हद तक बात कर रहे हैं, कि किसी भी शोबे को आप ये नहीं कह सकते कि इसकी अहमियत कम है या ज़्यादा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ यू आर एफिशिएंट इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, कि आपका बच्चा अगर शौक़ से उस फील्ड में आया है तो वो उस तरह से पढ़ेगा कि वो उसको नॉलेज को एब्जॉर्ब करेगा। उसके बाद उसके लिए सारी दुनिया खुली। बाहर से, पाकिस्तान से ज़्यादा हम बाहर जाके जब देखते हैं तो एकेडेमिया का और इंडस्ट्री का बड़ा लिंकेज है। वहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक शोबा होता है। हमारे बीएससी इंजीनियर्स जैसे यहाँ से पास आउट होते हैं, वहाँ से पीएचडीज़ को भी वो बाकायदा लेते हैं। तो ये फुकदान है हमारे यहाँ, डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, वरना इंजीनियरिंग का शोबा आज भी वैसा ही है, बल्कि ज़्यादा बेहतर है। और हमें मौके बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्लोबल विलेज है दुनिया में। पुराने दौर में आप पढ़ने के लिए जाते थे तो बड़ा एक लंबा प्रोसीजर होता था। अब तो इंटरनेट पे बैठे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, अगर आप में स्पार्क है दे विल गेट यू एंड यू गो देयर, परफॉर्म देयर एंड यू विल। ये बड़ा अच्छा सर आपने पॉइंट उठाया एप्टीट्यूड के हवाले से, कि मतलब बच्चों के हवाले से हमें देखना चाहिए कि कौन कौन से उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि आप काफ़ी माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस है, आप देखते हैं कि मतलब जो स्टूडेंट आपके पास आते हैं, आपके पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, एक अच्छा इंजीनियर, यानी आपने स्टूडेंट्स को पूरा गो थ्रू किया हुआ है, उन्हें स्टडी किया हुआ है केस स्टडी के हवाले से, कि कौन सा अच्छा इंजीनियर जो आपने देखा है कि यार ये स्टूडेंट है और इसने बड़ा कमाल मतलब अपनी फील्ड में बड़ी कामयाबी हासिल की, और कौन सा स्टूडेंट है जिसके अंदर वो क्वालिटीज़ ही नहीं होती कि वो फिर भी उसको इंजीनियर बना दिया जाता है। हाँ, ये बड़ी अहम बात है, ये एप्टीट्यूड को मॉनिटर करना और देखना। इसी सिलसिले में मैंने ना पिछले साल से काम शुरू किया मुल्तान में, जब से मैं वाइस चांसलर बना हूँ। हालांकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं ना जो एफएससी लेवल के बच्चों से भी मुलाकात शुरू की हुई है, और अपने एचओडीज़ को भी ले जाता हूँ जब वो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। तो उनको मैं बताता हूँ कि इंजीनियरिंग कौन कौन सी इस वक्त मौजूद है। अगर आप ये वाला इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप में इस तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और अगर आप केमिकल में जाना चाहते हैं तो ये होना चाहिए। उसमें कुछ हमें बता दें फिंगरप्रिंट्स पे कौन कौन सी क्वालिटीज़। हाँ जी, क्वालिटीज़ देखें। एक तो ये है कि इस वक्त कोई भी इंजीनियर बनना चाहे ना, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो सा है वो एक एक्रीडेशन बॉडी है, और इसको मॉनिटर भी करती है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कैसे चल रहा है। तो उन्होंने एक, चूँकि उनकी पॉलिसी मेकिंग में भी हूँ, तो एक स्टेम एजुकेशन है जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, ये स्टेम जो सी है ना, ये इन्होंने क्लास 5 से अब कोर्स का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि बच्चों में ना हैंड्स ऑन स्किल, जिसकी बेतहाशा कमी है। इंजीनियर वही अच्छा होता है, खाली किताब पढ़ के इंजीनियर नहीं बनता। जब तक उसमें स्किल सेट डेवलप नहीं होगा, जब वो हाथ से काम नहीं करेगा, वो लैब का काम नहीं करेगा, जब तक वो अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता। तो अगर हम उसको वहीं से प्राइमरी के बाद मिडल और मैट्रिक में जब हम उसके स्किल को चेक करेंगे, वो अपना खुद बताएगा कि उसको सर्किट जोड़ने का शौक़ है तो वो इलेक्ट्रिकल की तरफ जाएगा। अगर उसे कुछ मशीन से इंटरेस्ट पैदा होगा तो वो मैकेनिकल की तरफ जाएगा। अगर उसे कंस्ट्रक्शन और किसी किस्म से ये इस चीज़ का लगाव होगा कि ये मैंने कोई अगर ब्रिज बना है तो कैसे बना है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, तो वो सिविल की तरफ जाएगा। बेसिक इंजीनियरिंग, जिस तरह अभी अख्तर मलिक साहब ने बताया, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि ये 4 हैं बुनियादी तौर पे, बाकी इसकी ऑफ शूट्स हैं। जिस तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गया है, जो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यही है कि मेडिकल साइंस के साथ आईटी और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल वाले मिल के एक नई चीज़ बना रहे हैं, जिससे इक्विपमेंट और उसको हम कैसे ट्रबल शूट करते हैं। तो ये बच्चे का जो ट्रेंड है, ये हमें ज़रा पीछे से
تھوڑا سا اسکول لیول سے ہی ہمیں پتہ لگتا ہے اور پتہ لگنا چاہیے. اس کے بعد بچوں کو اتنی چیز کلیئر ہو جائے کہ اس نے کون سا انجینئر بننا ہے. تو یہ خوبیاں جو سی ہیں یہ بچے کے پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے کہ اگر اس کو ہاں واقعی الیکٹریسٹی کا شوق ہے, اگر وہ دیکھ رہا ہے ٹرانسمیشن لائن جا رہی ہے, یار یہ لاس ہوا ہے, یہ گر گئی ہے, یہ لو فریکوینسی کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا ملک جو سا ہے وہ اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے, کہاں پہ کون سی پروٹیکشن کام کری, تو وہ الیکٹریکل کا شوقین ہو سکتا ہے. تو یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ جو سی خاصیتیں جو سی ہیں, یہ اسٹیم ایجوکیشن جو نئی شروع ہوئی ہے اس کے حساب سے اب بچوں کو وہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. اچھا, میرا اختر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے آپ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں مطلب جو سول انجینئرنگ میں یا مختلف شعبہ جات میں آ رہے ہیں, تو پاکستان میں کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کا؟ دیکھیں جی, جو انجینئرنگ ایجوکیشن ہے ہمیں پاکستان کا اسکوپ بھی دیکھنا ہے, اوور آل ورلڈ کا جو ٹرینڈ ہے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے ہمیشہ. جی, مجھے یاد ہے کہ جب میں یو ایس اے سے اپنی ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی کر کے واپس آیا اور میں نے ایک بڑی ویل ریپیوٹیڈ نیسپاک اس کو جوائن کیا, تو انہوں نے مجھے ایک سیمینار میں بھیجا, اس میں میں نیسپاک کی نمائندگی کر رہا تھا. وہاں پہ میں نے اس سیمینار میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بڑے ہائی لیول کے جو لوگ وہاں پہ تھے ان کے سول انجینئرنگ کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر نہیں تھے. میں جب واپس آیا تو میں نے اپنے جو جی ایم صاحب تھے, میں نے اپنا ریزگنیشن ان کو پیش کیا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو بھیجا تھا کہ آپ سیمینار وہاں پہ اٹینڈ کر کے آئے, تو ہم تو سمجھ لیتے کہ آپ کو اس سے خوشی ہوئی, لیکن آپ نے آ کے ریزائن کر دیا. میں نے کہا نہیں, یہ بات نہیں ہے, آپ کی بہت مہربانی ہے, شکریہ آپ کا, لیکن میں انجینئرنگ ایجوکیشن میں جانا پریفر کروں گا کہ جب تک ہم اپنے انجینئرس کو پالش کر کے سیزنڈ کر کے نہیں نکالیں گے تو اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. ملک کے اندر ہے یا ملک سے باہر ہے, آج کمپٹیشن کا دور ہے. اگر آپ کے انجینئرز اچھے ہیں, اور میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ ہماری قوم بڑی ذہین ہے, ہمارے بچے بڑے ذہین ہیں, لیکن جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو اس کا شوق ہے, جدھر وہ جانا چاہتا ہے اس کو فورس نہ کیا جائے. جہاں تک بات ہے کہ جی ہم انجینئرز پاکستان میں ضرورت ہے, ہونے چاہیے, کم ہونے چاہیے, زیادہ ہونے چاہیے, تو مجھے یہ پتہ ہے کنسٹرکشن کا کام ہے یا آئی ٹی کا کام ہے یا الیکٹریکل کا کام ہے یا میکینیکل کا کام ہے, انڈسٹری کا ہے یا کوئی کیمیکل انڈسٹری کا ہے, ہر جگہ پہ پیسے کی ضرورت ہے. آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اس وقت؟ جو بھی آپ کرنا چاہیں گے آپ کو اس کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں فنڈز کے معاملے میں؟ انجینئر نے تو اس وقت کام کرنا ہے جب اس کو فنڈز ملیں گے, پراپر اس کو پلاننگ والے اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے اور پراپر لوگ اس کو لک آفٹر کر رہے ہوں گے, تو تب یہ کام آگے چلے گا. اب سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم فنڈز کے معاملے میں کیا کریں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم انجینئرز پیدا کرنا بند کر دیں؟ ہرگز نہیں. ہم اس وقت ایچ آر کے اوپر توجہ دیں. جو آپ کے ملک کی اکنامکس کی کنڈیشن ہے, جو آپ کی انڈسٹری کی کنڈیشن ہے, آپ اس وقت پوری دنیا کے اندر کمپیٹ نہیں کر پا رہے. کون سا آپ کا پروڈکٹ ہے جو آپ باہر لے جاتے ہیں سوائے چند ایک کے کہ وہ کمپیٹ کر پاتا ہے دنیا کے دوسرے جو آپ کے ملکوں سے وہاں پہ پروڈکٹ موجود ہوتے ہیں, وہ کم کاسٹ پہ اوپر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, آپ کا پروڈکٹ ہائر کاسٹ کا ہوتا ہے, آپ وہاں پہ کمپیٹ نہیں کر پاتے ڈیو ٹو ریزنز جو آپ کے ملک کے اندر کے حالات ہیں. بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, دوسرے بہت سارے معاملات ہیں, کرنسی بہت نیچے چلی گئی ہے. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنی اکنامکس کو ٹھیک کرنا ہے اور انجینئرز پیدا کریں, زیادہ سے زیادہ پیدا کریں اور ان کو باہر کی دنیا میں بھیجیں. انڈسٹری پہ جتنا آپ انویسٹ کریں گے اس میں آپ کو ٹائم لگے گا. ایک انجینئر کو بنانے میں آپ کا نہ ٹائم نہ اتنے فنڈز کی ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ پیدا کریں, انکریج کریں کہ وہ باہر کی دنیا میں جا کے کام کریں تاکہ آپ کے لیے زر مبادلہ لے کے آئیں. جن کی جہاں پہ ضرورت ہے وہ بھی اگر آپ ایمانداری سے اگر فنڈز اویلیبل ہو تو میں کہتا ہوں آدھے سے زیادہ آبادی انجینئرز کی ہو, تب ہمارا ملک ڈیولپ ہوگا. اچھا سر, میرا ڈاکٹر صاحب طاہر صاحب سے میرا سوال ہے. طاہر صاحب جیسے ملک صاحب نے بھی بتایا کہ مطلب ہمارے یہاں پہ جو ہے نا آدھی سے زیادہ آبادی انجینئرز کی ہو, لیکن جو پہلے سے انجینئر موجود ہیں ہمارے پاس, مطلب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ سے زائد انجینئر جو ہے نا ابھی بھی بے روزگار ہیں. تو وہ جو کیا کمی کہاں پہ آ رہی ہے؟ مطلب بچہ اسٹڈی بھی کر رہا ہے اور وہ انٹرسٹ بھی لے رہا ہے اور اساتذہ بھی ماشاء اللہ بھرپور انداز میں اس کو جو ہے نا گائیڈ بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر کہاں کمی آ جاتی ہے کہ وہ جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہمارا جو انجینئر وہاں پہ پورا نہیں اتر پاتا. اس حوالے سے میں
ایک کہنا چاہیے کہ بڑا انفارچونیٹ اسپیکٹ ہے جس کو یہاں میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ ونس یو آر ٹاکنگ اباؤٹ انجینئرنگ ایجوکیشن یو مسٹ تھنک اباؤٹ دا کوالٹی آف دا پروڈکٹ یو آر گوئنگ ٹو فلوٹ ان دا مارکیٹ. انجینئرز جب اس طرح سے بنے, فرض کیا میں اس کو پھر وہی کہتا ہوں کہ پالیسیز کے ایشوز ہیں. اب دیکھیں کچھ عرصے سے ہم جب پڑھتے تھے پورے پنجاب میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور ہوتا تھا, پنجاب یونیورسٹی ہوتے تھے, اس میں 1-2 شعبے ہوتے تھے. اس کے علاوہ ٹیکسلا جو کہ یو ٹی لاہور کے ساتھ اٹیچ ایک ادارہ تھا. پھر ڈاکٹر صاحب نے ہی شاید مجھے یاد پڑتا ہے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میں سول انجینئرنگ سٹارٹ کی. تو یہ چند شعبے تھے. اچھا کوالٹی بڑی اچھی ہوتی تھی, اسٹوڈنٹ کا سٹف بڑا اچھا آتا تھا. ہوتا یہ گیا کہ آہستہ آہستہ پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں آ گیا. اب یہ پرائیویٹ سیکٹر نے اب وہی والی بات ہے کہ پبلک سیکٹر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے, لیکن ہمارے پاس جو باقی چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ہم ان سے بہتر ہیں, جس میں ہمارے اساتذہ کی کوالیفیکیشن ہے, ہماری لیبز ہیں. لیکن اب جب پرائیویٹ سیکٹر آتا ہے نا, جو شخص وہ اس کو ایک پروجیکٹ کی طرح شروع کرتا ہے, وہ بزنس کی طرح شروع کرتا ہے, اس نے وہاں سے ارن کرنا. تو بہت سارے ایسے ادارے آ گئے جن کا مقصد پیسہ حاصل کرنا تھا, جس کی وجہ سے کچھ کوالٹی انجینئرز کی گڑبڑ ہوئی ہے, یہ بات تسلیم کرنی چاہیے ہمیں. لیکن پھر بھی اگر میں دیکھوں ہمارے ہاں انڈسٹری کا بحران ضرور رہا ہے. انڈسٹری کے بحران کی وجہ سے ہمارے انجینئرز بے روزگار اب زیادہ ہوئے ہیں. ادروائز اگر پوری دنیا میں دیکھیں, معاشرے میں دیکھیں, تو پاکستان ابھی بھی بہت زیادہ انجینئرز نہیں ہیں جتنی ان کی آبادی کے حساب سے ہونے چاہیے تھے. ہمارے ہاں آپ کہہ رہے ہیں 50,000 سے 1 لاکھ کے قریب بے روزگار ہیں, تو تقریباً میرا خیال ہے کوئی 25,000 کے قریب پر اینم جو ہے نا وہ انجینئرز پاس آؤٹ ہو رہے ہیں. اچھا اس کا مقابلہ اگر ہم کریں باہر کی دنیا سے تو ہمارا ہے ڈیولپنگ کنٹریز. ڈیولپنگ کنٹریز میں سب سے زیادہ کھپت ہونی چاہیے انجینئرز کی, لیکن کیونکہ ریسورسز کی کمی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ اس طرح سے نہیں ہے. پھر بھی مایوسی کی بات نہیں ہے. میں نے پورا یورپ مختلف کانفرنسز کی وجہ سے پورا یورپ گھوما ہے. میں نے مڈل ایسٹ میں بھی میں گیا ہوں, سعودی عرب میں بھی میں نے کام کیا ہے کچھ عرصہ. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ پوٹینشل مطلب موجود ہے اگر ہمارا, اور وہ تھوڑا سا ان کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, دے کین گو آؤٹ سائڈ, دے کین گیٹ نالج, they can earn money, they can earn revenue for Pakistan, and they should come back and tell the industry that what should we do better that we are not doing here. UK کے اندر وہاں پہ میں جو میری اپنی پریکٹس ہے, میں نے اپنا خود جو میں اپنی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد یا ماسٹرز کرنے کے بعد جو پاکستان سے بھی جاتے ہیں بہت سارے لوگ, جو پاکستان سے گئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں, سب سے زیادہ انجینئرز ہیں جن کو وہاں پہ بڑے آرام سے جابز مل گئی, اور دے آر لوکنگ فار. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انجینئرز یا کوئی بھی پروفیشن میں جب بچہ اپنی مرضی سے جاتا ہے تو وہ پھر اس میں پرفارم بھی اچھا کرتا ہے. انجینئرنگ کی ایجوکیشن اٹس ناٹ دیٹ مچ سمپل کہ ایک عام بچہ جس نے مطلب سوشل سائنسز میں جانا ہے اس کو آپ انجینئرز میں لے کے آ جائیں, وہ بڑی مشکل سے پاس آؤٹ شاید ہو جائے, لیکن وہ اس طرح کا انجینئر نہیں بنے گا. لیکن اگر کوئی اپنے ایپٹیٹیوڈ سے جائے گا تو دنیا میں اس کے لیے بے تحاشا مواقع ہیں. باہر تو وہاں کے اپنے لوگ میں نے دیکھا ہے, برٹشرز, امریکنز, بیکاز دے ہیو دیئر اون چوائس ٹو اڈاپٹ دا پروفیشن. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم یہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہماری نوکری لگ جائے گی, کس میں آسانی سے لگ جائے گی, یہ ان کی نظر میں یہ نہیں ہوتا. وہ اپنا ایپٹیٹیوڈ کے حساب سے وہاں پے کرتے ہیں. تو ان کی انڈسٹریز میں اگر آپ چلے جائیں اور ان کی ایون اکیڈمیا میں اس شعبے میں ان کے اپنے لوگ کم ہیں. وہاں پہ آپ کے پاکستانی آپ کو چائنیز ملیں گے, وہاں پہ سری لنکن ملیں گے, وہاں پہ بے تحاشا ملیشین ملیں گے, انڈینز ملیں گے. تو ہم لوگوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے, بلکہ ہمیں بھی ضرورت ہے. لیکن ہمارے ہاں وہی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے جیسے
ڈاکٹر کامران صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمارے یہاں انڈسٹریز اس طرح سے گرو نہیں کر رہی. اگر وہ گرو کرے اس طرح سے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو انجینئرز ہمارے پیدا ہو رہے ہیں. یہاں پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے, ڈیولپنگ کنٹری ہے ہمارا. تو میرا اختر کالر صاحب آپ سے, میرا ملک صاحب سے سوال ہے سر, کیا انڈسٹریز جیسے ہم دیکھ رہے ہیں بھائی مسائل کا شکار ہیں, تو اداروں کے ساتھ کوئی انڈسٹریز وغیرہ مل نہیں سکتی, کوئی کوآپریشن نہیں ہو سکتی کہ مطلب ہمیں پتہ ہو کہ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں کون سی ڈیمانڈ ہے انڈسٹری کی, کہ کتنا اسٹوڈنٹ ہو اور ہم اتنے ہی پروڈیوس کریں تاکہ ہمارا وہ جو نوجوان ہے وہ کسی نہ کسی کام میں, کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر کیونکہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ انجینئر بنا دی اس لیے کہ ہمارے مطلب فیملی اپنا سب کچھ لگا کہ چلو میرا بچہ انجینئر بن جائے گا تو میں کچھ نہ کچھ ہم حاصل کر لیں گے, تو پہلا ٹارگٹ ہوتا ہے جیسے ابھی سر نے بات کی. تو یہاں پہ کوئی انڈسٹریز کے ساتھ بچوں کو ورک نہیں کرایا جا سکتا اداروں کے ساتھ مل کر؟ دیکھیں, میں پھر اپنی بات وہیں سے شروع کروں گا کہ کتابوں میں ہر چیز موجود ہے, قوانین بھی موجود ہیں, اور ان کو کیسے امپلیمنٹ کرنا وہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے, اور کس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے وہ بھی ہر ایک کو پتہ ہے. یہاں پہ نمود و نمائش بہت زیادہ ہے. ہر آدمی اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کی جو اپنی نمود و نمائش, فوٹو سیشنز, ان کو لائک زیادہ کیا جاتا ہے انفارچونیٹلی, اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو انڈسٹری کی بات بتاتا ہوں کہ انڈسٹری والے, ان کو ایک قانون موجود ہے کہ وہ اپنے جو بجٹ ہے اس میں سے کچھ وہ ریسرچ کے لیے الوکیٹ کریں گے. نہیں کرتے, کسی نے پوچھا بھی نہیں ہے کبھی. اچھا, اسی طرح جو آپ کا ہمارا ایک انٹرنشپ کا پروگرام ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے فائنل میں یا فائنل سے پہلے, ابھی تو انجینئرنگ کونسل نے بھی یہ کر دیا ہے اور HEC بھی کر رہی ہے, انٹرنشپ کا پروگرام ہے, لیکن اس کا بڑی خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں, ان کو بھیجا بھی جاتا ہے, ان کی تعداد بھی گنی جاتی ہے, ان کی لسٹیں بھی تیار ہوتی ہیں, سارا کام ہوتا ہے, لیکن جو اصل کام ہے وہ نہیں ہوتا. وہ بچے وہاں پہ جاتے ہیں, کبھی کسی نے نہیں پوچھا بھئی آپ نے وہاں پہ 3 مہینے گزارے ہیں, آپ ہمیں رپورٹ تو بتائیں آپ نے کیا کیا ہے وہاں پہ 3 مہینے. لڑکے بھی کہ جی چلے جی ہمارا 3 مہینے تو اب یہ عیش والے آ گئے ہیں, ہم نے کام کیا کرنا ہے, گھر میں بیٹھے جہاں مرضی بیٹھے. ہمارا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اگر ہم جو اصل مقصد ہے ضرور ہے اس چیز کی, آپ انٹرنشپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, آپ اس کو بھیج رہے ہیں پریکٹیکل نالج کے لیے جو آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں, اور وہ بچہ اسکول سے یا کالج سے یا یونیورسٹی سے بھی فارغ ہے, ادھر بھی نہیں جا رہا, وہاں پہ بھی اس کی اٹینڈنس لگ رہی ہے, واپس آ کے اس کا سرٹیفکیٹ بھی بن گیا. امپلیمنٹیشن از دا پرابلم. اور ہم کب تک دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو اور پوری قوم کو؟ ہم دھوکے میں جا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں گا آپ کو, جس طرح انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو پرائیویٹ جو انہوں نے اس کو انڈسٹری بنا لی ہے, انجینئرنگ کونسل بھی بیٹھی ہوئی ہے, ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, تو اس پہ سب سے آسان انجینئرنگ پروگرام جو شروع کرنا ہوتا ہے وہ الیکٹریکل کا ہوتا ہے. اس میں اپریٹس جو استعمال ہوتا ہے, جو لیز بنتی ہیں, اس کی کاسٹ کم آتی ہے. ہر آدمی جو بھی پرائیویٹ اٹھتا ہے سب سے پہلے الیکٹریکل شروع کرے گا, اور انجینئرنگ کونسل اس کو اجازت دے دے گی. اب میرا سوال یہ ہے کہ اجازت دینے والے بھی ہم ہیں. اب جب وہ لڑکے باہر نکلتے ہیں, وہ بے روزگار ہوتے ہیں, تو پھر سوال بھی جواب بھی ہمیں دینا پڑتا ہے اور دینا چاہیے. اب پلاننگ کی کمی ہے. آپ جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق کریں, جتنے آپ کو چاہیے, اور بین الاقوامی مارکیٹ کو بھی دیکھیں, ملک کے اندر بھی دیکھیں اور باہر بھی دیکھیں. جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اس کو کریں. اس کے لیے بڑے جگرے کی ضرورت ہے, وہ انفارچونیٹلی ہمارے اندر نظر بھی نہیں آ رہا. میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, بات یہ ہے کہ جب میں نے کسی کے فون کے اوپر کرنا ہے, نہیں جی اس کو آپ نے 100 سیٹیں دے دینی ہے, فلاں کی اجازت دے دینی ہے, اور اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن فون آ گیا, ہم نے کرنا ہے وہ کام. اس طریقے سے قومیں نہیں بنتی. اس کے لیے سخت فیصلے لینے ہوں گے, انکار بھی کرنا ہوگا, برا بھی بننا ہوگا, اور آج کوئی آدمی برا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے آپ یہ بتائیں, میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. آج آپ چلے جائیں, ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, آپ کو بھی میں آپ کو انوائٹ کر رہا ہوں, آپ آئیں, آپ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی کی سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں, اس کی فیسلٹیز کو دیکھیں. میں نے وہ بنائی تھی, اور میں پہلا آدمی جس نے ساؤتھ پنجاب میں بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں آ کے انجینئرنگ ایجوکیشن شروع کی. اس فیسلٹیز کو آپ دیکھ لیں. اس کے بعد آپ آ جائیں NFC میں آ جائیں, میں نے وہاں پہ جا کے شروع کیا ہے سول انجینئرنگ کا, آپ وہاں پہ فیسلٹیز کو دیکھ رہے ہیں.
اس کے بعد میں آپ کو ایک پرائیویٹ کا نام نہیں لیتا، اب وہاں پہ چلے جائیں. ان کو 120 لڑکوں کی اجازت ہے ایڈمیشنز کی، ہمیں 40 کی اجازت ہے پبلک سیکٹر والوں کی. اب یہ بتائیں، لیکن اس کے باوجود جو انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ دے آر ارننگ منی، میں نے تو ایک ثابت کر دیا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ میں جا کے کہ ہم پرائیویٹ طور پہ ہمارا ماڈل بھی سیلف سسٹینڈ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں جانتے ہیں. ہم نے جب میں نے یہ چارج لیا تھا NFC کا، تو اس وقت 4 ڈپارٹمنٹ تھے، 68 کروڑ اس کے اندر موجود تھے بینک کے اندر جو ریزرو تھے. اب 68 کروڑ کے انٹرسٹ تھے، اور ان 4 ڈپارٹمنٹس کو فیس بھی تب سے میں نے نہیں بڑھائی، قانون ہی معطل کر دیا تھا فیس بڑھانے کا. ان کو 4 ڈپارٹمنٹ کو بھی چلایا ان کی ارننگ سے، اور جو وہاں سے سیونگ ہوئی اور ادھر سے انٹرسٹ آیا. آج میرے پاس 36 ڈپارٹمنٹ ہیں. جو میرے پاس اس وقت ریزرو تھے 68 کروڑ، وہ اس وقت 85 کروڑ پڑے ہیں. اور جو میرے پاس جو ایسٹس تھے، جو انفراسٹرکچر ہے میرا، اس کی قیمت 27 کروڑ تھی. اب وہ 1 ارب اور 19 کروڑ ہے، جبکہ یہ مارکیٹ ویلیو نہیں ہے، یہ بک ویلیو ہے جو ہر سال کم ہوتی ہے. مارکیٹ ویلیو اس کی 4 سے 5 ارب ہے، اور میں نے گورنمنٹ سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا. کب تک ہم گورنمنٹ کے اوپر یہ کریں گے؟ جب تک ہم اپنے اداروں کو منافع بخش نہیں بنائیں گے. اپنے جو اخراجات ہیں، ناجائز اخراجات ہیں، اس کو گریجولی کم نہیں کریں گے، یکدم کچھ نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ ایک یونیورسٹی ہے، جو انسٹیٹیوٹ ہے، وہ 25% کے ادارے میں جا رہا ہے. آپ اس کو ٹارگیٹ دیں، بھئی اگلے سال آپ نے 5% اس میں کم کرنا ہے، اس سے اگلے سال پھر 5% کم کرنا ہے. اکانومسٹ کے حوالے سے بھی میں جب تک آپ اپنی اکانومی کو درست نہیں کریں گے، آپ کا ملک آگے نہیں جا سکتا. یہ اکانومی کے حوالے سے بھی ہے سارے ڈسکشن، لیکن کہیں نہ کہیں سر نصاب کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اب پرائیویٹ ادارے بھی ورک کر رہے ہیں، گورنمنٹ ادارے بھی ورک کر رہے ہیں، لیکن نصاب بھی تو ہے نا، سیم نصاب ہوتا ہے یا چینج نصاب ہوتا ہے؟ اگر سیم ہے تو کہاں پہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کمی آ رہی ہے کہ نصاب بچہ وہی پڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ وہی نصاب پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جو یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ نے پاس آؤٹ کیا ہے وہ ایلیجیبل ہے، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر سے ہو رہا ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے، جبکہ نصاب سیم ہے. وہاں پہ کہاں پہ کمی آ رہی ہے؟ اچھا، اس کا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی جو تھوڑا سا میرٹ چونکہ کم ہوا ہے، ٹرینڈ کم ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سارے، جس طرح اختر ملک صاحب بتا رہے ہیں کہ مشروم گروتھ آف انسٹیٹیوٹس، تو پاکستان انجینئرنگ کونسل نے بند کر دی ہے. ایون جو میری یونیورسٹی ہے، جو کہ پیور انجینئرنگ یونیورسٹی ہے ساؤتھ پنجاب کی، اور پہلی UET ہے اس ساؤتھ پنجاب میں، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، اس میں مجھے سول انجینئرنگ شروع کرنے کی اجازت نہیں دی. انہوں نے کہا جی کہ BZU میں بھی سول ہے اور آپ کے NFC میں بھی سول ہے، سو دس ول بی ریڈنڈنٹ، یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، تو یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سم ادر انجینئرنگ جس کی ضرورت ہے. تو اب جو ہے نا انجینئرنگ کونسل ایسے اجازت نہیں دے رہی، حالانکہ میں اس کا ممبر ہوں اور میں نے اپنا کیس بھی پریزنٹ کیا. لیکن پھر میں نے ایک اور چیز بنائی جس میں فوڈ انجینئرنگ ہے، کہ ایگریکلچر کے ساتھ فوڈ سائنس تو یہاں موجود ہے BZU میں، لیکن فوڈ انجینئرنگ نہیں ہے. تو اس میں شیلف لائف فوڈ کی کیسے بڑھانی ہے، اور رینیوبل سورسز کو ایڈ کر کے اس کو کیسے ہم نے چلانا ہے، تو وہ پروگرام وہ اپروو ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ اب انجینئرنگ کونسل ایسے نہیں دے رہی اجازت، بلکہ ایک کانسیپٹ پیپر پہلے جمع کرانا پڑتا ہے، پورا اس کا انالیسس کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد. دوسری چیز آپ نصاب کی بتا رہے ہیں، یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو سا ہے وہ NCRC ایک ہمارا ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے لیے نا، پورا بورڈ پورے پاکستان سے انجینئرز بیٹھتے ہیں اور اپنے کورسز کو ڈیفائن کرتے ہیں ہر اسٹریم کے، اور وہ سملر کورس جو ہے دیٹ از اپلیکیبل ٹو آل یونیورسٹیز ان پاکستان. 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، بینچ مارکنگ میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن اتنا فرق نہیں ہوتا. یعنی کہ وہی پرائیویٹ والوں کو وہی پڑھانا پڑتا ہے جو ایک سرکاری یونیورسٹی پڑھا رہی ہے. دوسری چیز فردر پاکستان انجینئرنگ کونسل نے فردر، کیونکہ HEC نے کچھ کورسز جو سے مینڈیٹری کر دیے ہیں انہوں نے، تو انجینئرنگ کونسل نے ECRDC اپنی ایک کمیٹی بنا کے تمام کورسز ڈیفائن کر دی ہیں. انشاءاللہ بہت جلدی وہ لانچ ہو جائیں گے کہ ہر انجینئرنگ یونیورسٹی پورے پاکستان کی یہ الیکٹریکل کا پڑھائیں گے کورس، یہ سول کا ہے، یہ مکینیکل کا ہے. اور فردر پاکستان انجینئرنگ کونسل نے یہ اجازت دی ہے تھوڑا سا اس معیار کو بہتر بنانے کے لیے کہ ICS والوں کو کھلی داخلے کی اجازت دے دی ہے، لیٹر آ چکا ہے. اس کے علاوہ پری میڈیکل کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پری میڈیکل کے بچے جب یہاں پہ داخل ہوں گے انجینئرنگ میں بھی داخلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں کسی قسم کا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ جی اگر اس میں وہ ایک اسٹریم میں چلا گیا دوسرے میں آ ہی نہیں سکتا. تو وہ جو سا ہے اس کو کرنے کے لیے، لیکن پری میڈیکل کو کرنے کے لیے ایک فاؤنڈیشن کورس جو سا میتھس کا ان بچوں کو کرنا پڑے گا، جو FSC لیول کا میتھس ہوگا وہ 0 سیمسٹر لگائیں گے، اس کے بعد جو سا وہ انجینئرنگ کی تعلیم کو حاصل کر سکیں گے.
تو یہ بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں. دو آئی ایم ویری آپٹیمسٹک. میں بڑا اس میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان جو سا ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم جس طرح کام کر رہے ہیں اور اسکل سیٹ, جیسے میں نے بتایا کہ STEM ایجوکیشن کے بعد ہاتھ سے کام کرنا, تو میری یونیورسٹی نے بہت ساری پروڈکٹ جو سی ہیں بچوں نے ہاتھ سے بنائی ہیں, اس کو ہم کمرشل کرنے لگے ہیں. جس طرح سر نے بتایا کہ سسٹینیبلٹی, اب کب تک ہم دوسروں پہ ڈپینڈ کریں گے, گورنمنٹ پہ ڈپینڈ کریں گے, ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے گورنمنٹ کی. تو یونیورسٹیز کے اندر ایسی بہت ساری, جس طرح الیکٹرک وہیکل ہے وہ ہم نے خود ڈیزائن کر لیا. انشاءاللہ بہت جلدی میں ملتان کی مارکیٹ میں اس کو لے آؤں گا. مجھے اجازت ملے گی تو اس کو ہم کمرشل بھی کریں گے, اس کی ٹیسٹنگ کرنی ہے تاکہ لوگ جو سے ہیں پٹرول کے خرچے سے بچ جائیں, اور موٹر سائیکل ہے تو اس کو بڑی ہی ہم مناسب سے ریٹ کے اوپر مارکیٹ میں لانچ کریں. شعبہ جات کون کون سے متعارف کرائے گئے ہیں ہمارے جنوبی پنجاب کے طلباء کے لیے؟ جی اس وقت تو ہمارے پاس کیمیکل انجینئرنگ ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ہے, فوڈ انجینئرنگ کا ہمیں اجازت مل گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کمپیوٹر سائنس ہے, اور جس میں ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بھی ہے, ڈیٹا بیسز بھی ہے, ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ہے, ساری چیزیں جو بیسکس ہیں ساری کروائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ ہم IT اور سافٹ ویئر ٹیکنالوجی بھی شروع کی ہوئی ہے, الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, مکینیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, سول انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, کیمیکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی بھی ہے, اور BS کے بھی ہم پروگرام جو ان سے کروا رہے ہیں. اور ایون ان کے ساتھ جو کہ مینجمنٹ کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ انجینئر بننے کے بعد اگر وہ مینجمنٹ کی جاب کرنا چاہے تو ہم BBA بھی کروا رہے ہیں, اینڈ وی آر ریچنگ ٹورڈز MBA. تو امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں, اور میں خود ان کی بورڈ آف اسٹڈیز کا ممبر بنتا ہوں. حالانکہ VC کے پریویو میں نہیں آتا, لیکن میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اور جو اوپر نیچے چیز ہوتی ہے اس میں کوئی غلطی اگر کر رہے ہیں تو میں چونکہ گائیڈ کرتا ہوں ایز اے سینئر کے طور پہ. تو وی آر ڈوئنگ اٹ کہ ایک اچھی چیز جو سی, ایک پروڈکٹ, ایک پاکستانی انجینئر جو وہ ایسا بنے کہ جو ملٹی ڈائمینشنل ہو. تو انشاءاللہ تعالیٰ پلاننگ کا فقدان جو سا وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوگا, لیکن ہمیں اپنے طور پہ جو اپنے حصے کی شمع جو سی ہے اس کو روشن کرنا چاہیے کہ ہمارا جو اپنا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں. اور پروڈکٹ ہی ہماری اصل کمائی ہے, کہ جو پروڈکٹ کون سی ہے, بچے, تو ان کو ہم ایسا پڑھائیں کہ ان کے کمیونیکیشن اسکل سب سے امپورٹنٹ. میں نے آگے دیکھا کہ انگریزی جو سی ہے وہ کمزور, ابھی ہمیں ڈپینڈنٹ ہے نا جی, ہمیں انگریزی سیکھنی ہے اور سکھانی ہے, تو اس پہ بھی ہم بڑا کام کر رہے ہیں. تو IELTS اور TOEFL کے ماڈیول ہم نے اپنے کورسز میں ایڈ کر دیے ہیں. اچھا سر, میرا سوال آپ سے ہے, یہ ہمارے جو نوجوان ہیں جو مطلب اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ یا سول انجینئرنگ یا باقی اداروں میں انجینئرنگ کرنے کے بعد بھی شعبہ جات میں, وہ پھر بھی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود سے مطلب کوئی ایسا ورک کر لیں, یا کوئی جو آپ اسٹڈی کیا ہے خود سے ہی کسی مطلب چھوٹی سی انڈسٹری لگا لیں, یا چھوٹا سا کوئی کام شروع کر دیں کہ وہ اسی میں اپنی ارننگ شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ وہ صرف دیکھتے رہیں گورنمنٹ کو یا اداروں کو دیکھتے رہیں؟ تو کیا اس طرح کی کوئی ورکنگ نہیں ہوتی ایجوکیشن میں ہمارے؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ تو آپ نے میرے دل کا سوال کیا. یہ بہت اچھا سوال ہے, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب تک ہم اس چکر سے نہیں نکلیں گے کہ گورنمنٹ کی جاب اور گورنمنٹ کی جاب اور گورنمنٹ کی جاب, اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے, اور پاکستان میں جو سن رہے ہیں سارے لوگ وہ سب جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جاب کیوں لائک کیا جاتا ہے. نظام کو بدلنا پڑے گا. گورنمنٹ کے نظام میں آج آپ کنٹریکٹ کے اوپر لے آئیں, ریگولر کی تمام جابس ختم کر دیں. آپ, میں اوپن فورم پہ بات کر رہا ہوں, میں چھپ کے بات نہیں کر رہا. آج آپ جو بے بہا اختیارات ہیں, BA پاس اکلے کل, PhD کچھ نہیں, یہ نظام نہیں چل سکتا, یہ نہیں چل سکے گا نظام. جی پاکستان ڈوبا ہے اسی نظام کی وجہ سے, پاکستان نیچے گیا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ اپنا کام, میں تو کہتا ہوں کہ جب باہر نکلے تو اپنا کام کریں. وہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب انجینئرز, ان کا وہ ڈاکٹر صاحب, دونوں ڈاکٹر صاحبان میرے محترم ہیں, بہت اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں اور صحیح کی ہیں کہ ان کا جو جدھر ان کا رجحان ہے ہمیں ان کو وہ ایجوکیشن دینی چاہیے. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اور بے تھوک کے حساب دینے چاہیے. اب میں انجینئرنگ کونسل کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ جی زیرو وزٹ ہو گیا جی, ایکریڈیشن کے لیے آ رہے ہیں, ایکریڈیشن کے بعد آ رہے ہیں, کنفرمیٹری وزٹ کے لیے آ رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. باہر ہم بھی رہے ہیں 7 سال, میں نے بھی امریکہ میں MSc بھی وہاں سے کی ہے, PhD بھی وہاں پہ کی ہے. وہاں پہ ہر ایک کو اجازت ہے, آپ کھولیں بھئی, آپ نے انجینئرنگ کھولی, آپ کھولیں, جانچ شعبہ کھولنا ہے آپ کھولیں, لیکن فیلڈ میں جانے کے لیے انہوں نے ایک ایگزام رکھ دی ہے, باقی پروفیشنل انجینئرز کا ایگزام رکھ دیا.
کہ وہ جو ایگزام آدمی پاس کرے گا جو اسٹوڈنٹ گریجویشن کے بعد وہ کام کرنے کے قابل ہوگا. اگر وہ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے نا, اگر وہ پاس نہیں کرے گا وہ ادھر نہیں جائے گا. ہم نے تو اپنے لیے مشکلات خود پیدا کی ہیں, اور انٹرویو اس لیے رکھتے ہیں ہم کہ اس میں اپنی مرضی کے نمبر دے سکیں. اور یہ جو سارے ہیں جناب, یہ کنفرمیٹری وزٹ ہے, یہ جناب عمل اس کے بعد آپ کا ایکریڈیٹیشن کا وزٹ آ گیا, یہ زیرو وزٹ آ گیا, اتنی فیسیں آپ بھیج دیں, آپ ہمیں اس سے نکلیں. پلاننگ والوں کے ساتھ مل کے تعداد کا تعین کریں اور وہ دنیا اور اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق کریں, اور اس کے بعد پھر آپ آخر میں ان کو کہیں ہاں بھائی آپ نے جو پروڈکٹ تیار کیا ہے ہمارے یہ چھاننی ہے ہماری, اس میں سے پاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. چیزوں کو صحیح کیا جا سکتا ہے. مجھے پتہ ہے آپ ذرا جلدی میں ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں گا, جب تک ہماری یونیفارمٹی نہیں آتی, جب تک ہمارے نظام کے اندر یونیفارمٹی نہیں آ جاتی اور کنسسٹنسی نہیں آ جاتی, کنٹینیوٹی نہیں آ جاتی, ہم ترقی نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس بات کے گواہ ہیں. ہر چھٹے مہینے تو آ جاتے ہیں ڈائریکشنز آ جاتی ہیں کہ آپ نے یہ سبجیکٹ اب اس اپنے فلاں پروگرام میں آپ نے لے کے اس کو یہ پروجیکٹ آپ جو سبجیکٹ ہے اس کو آپ نے انٹروڈیوس کرنا ہے, اپنے سلیبس میں لے کے جانا ہے. خدا کے بندو, ہمیں اسٹوڈنٹس ہمارے آ رہے ہیں, ہمارے جا رہے ہیں, ہم نے ان کو دیکھنا ہے. کورسز ہمیشہ 4 سال کے بعد ریوائز ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو کہانی سناؤں, یہ بڑی دکھ والی بات ہے, جو ہی کوئی میٹنگ ہوئی اور کسی بڑے نے چیئر کر لی میٹنگ, فوراً اطلاع آ گئی آپ میرا یہ کاٹیں گے تو نہیں, آپ وعدہ کریں یہ نہیں کاٹیں گے بات میری. آپ نہیں سر, یہ تو لائیو جا رہا ہے, یہ لائیو چل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. اور جس بڑے نے کوئی میٹنگ کر لی, ہاں جی آپ نے اس کو یہ کر دینا ہے, میں ادھر سے اٹھوں گا, میں بڑا خوش ہو کے نہیں جی یہ انہوں نے کہہ دیا ہم نے یہ کرنا ہے. ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, اس کا رزلٹ کیا آئے گا. نہیں جی امپلیمنٹ ہم نے کرنا ہے. اب سیمیسٹر سسٹم پوری قوم, میں اس کے خلاف تھا سیمیسٹر سسٹم کے. مجھے یاد ہے ان کو پی ایچ ڈی کے لیے میں نے بھیجا تھا. میری بات سنیں آپ, میں جب وہاں سے آیا تھا تو میں اینول سسٹم چھوڑ کے آیا تھا, اور بڑا انجینئرنگ کونسل چلائی کہ جناب نہیں آپ اینول سسٹم کے اوپر آپ اس کو کر دیں. کون سا دوسرا تھا سسٹم جو ٹرم سسٹم, چلو جی لیکن ایک ایگزام ایکسٹرنل انوالو ہو. بھائی آپ کے جو نظام ہے اس ملک کے اندر, میں آخری بات کروں گا, مجھے پتہ ہے آپ کا ٹائم قیمتی ہے, آپ بے چینی بھی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. نہیں آپ کھل کے بات کریں. میں آپ کو بتاؤں, اصل میں ہم تو چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے معاشرے کے اوپر نظر رکھیں. ٹیچر کی انڈکشن کیسے ہوتی ہے, اس کے ایگزام تو پاس کر گیا, بی اے کر گیا, کوئی ایم اے کر گیا, کوئی ایم ایس سی کر گیا, اس سے نکلنا ہے وہ تو ہم نہیں کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے ہم کس طرح کر رہے ہیں. اب پاس کرنے کے بعد اس کو ہم نے انڈکشن کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے اپلیکیشنز آ گئیں, کیسے انٹرویو ہوتے ہیں, کیسے ریٹن ایگزام ہوتے ہیں, کیسے ہم اس کو انڈکشن ان کی ہوتی ہے, کیسے پھر ہم ان کو پروموشن دیتے ہیں. بات یہ ہے. اور پھر ایک ٹیچر اس معاشرے کے اندر جو ایک ینگ لیکچرر ہے, کیا آپ اس کو کمپیریزن کریں گے یو ایس اے کے ساتھ یا یو کے کے ساتھ؟ وہاں پہ تو ٹرانسپیرنٹ نظام ہے. یہاں پہ تو ہم نے دوستیاں بھی نبھانی ہیں, ہم نے انفلوئنس کے اندر بھی آنا ہے, ہم نے ہر چیز کے اندر آنا ہے, ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ایک ٹیچر جو کلاس پڑھا رہا ہے آپ کو, میں چیک بھی نہیں کر رہا کہ وہ پورا سلیبس کور بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ایک ٹیچر جو کلاس پڑھا رہا ہے, میں نے کبھی چیک نہیں کیا کہ اس نے ہوم اسائنمنٹ دی ہیں لڑکے کو اور اس کو پراپرلی چیک کیا ہے یا نہیں کیا. ایک ٹیچر جو پڑھا رہا ہے اس نے مڈ ٹرم ایگزام بھی اسی نے لینا ہے, فائنل میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں, فائنل ایگزام بھی اس نے لینا ہے, رزلٹ بھی اس نے بنانا ہے, پیپر بھی اس نے بنانا ہے. مجھے بتائیں چیک کہاں پہ ہے؟ ہاں آپ اپنے اس نظام میں جو اس کا موجودہ نظام ہے, بغیر چیک کے چیزوں کو آپ چلا رہے ہیں تو پھر یہ آپ کی مرضی ہے, پھر کوالٹی کی بات چھوڑ دیں آپ لوگ. جی کچھ اداروں میں مطلب سکھایا بھی جا رہا ہے, کچھ اداروں میں پڑھایا بھی جا رہا ہے, کچھ اداروں میں مطلب کور بھی کیا جا رہا ہے. میرا طاہر صاحب مختصر سوال, کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہے ہمارا انجینئرنگ میں جو آئے, یعنی انجینئرنگ کے شعبے میں, تو کیا اس کو اسٹڈی کر کے آنا چاہیے اور کیا میرٹ ہوتا ہے آپ کی یونیورسٹیز میں تاکہ وہ بچہ ایڈمیشن لے سکے؟ اچھا, مجھے آپ کے پاس ٹائم کم ہے لیکن 2 منٹ مجھے تھوڑے سے اس سے ہٹ کے بھی بات کرنی ہے کنکلوڈنگ کے حوالے سے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے کی تائید کرتا ہوں, اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ ایشوز بتائے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی ڈاکٹر صاحب نے تجاویز بھی دی ہیں. بالکل ویسے ہی کرنا چاہیے. یہ ایشوز
ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم اس کے روشن پہلو کی طرف, اپنے اس پروگرام کے روشن پہلو کی طرف آنا چاہتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہمیں انجینئرنگ میں کیسے لانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ انجینئرنگ کی کیا اہمیت ہے. پلس مائنس ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں سسٹم کے اندر, وہ بالکل درست ہے, وقت کے ساتھ بہتر ہوتی ہیں. جیسے ڈاکٹر کامران صاحب نے فرمایا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل اور جیسے ایچ ای سی ٹائم ٹو ٹائم کریکولم کو ریوائز کر رہی ہوتی ہے, اور یہ دیکھ کے باہر جیسے کچھ ہمارا مطلب جو باہر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہماری ایمرجنگ فیلڈز ہیں ان کو بیچ میں انکلوڈ کر کے, ان کے سبجیکٹس کو انکلوڈ کر کے یہ چیزیں ہم لوگ روزانہ بیٹھ کے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کریکولم کو اس حساب سے ریوائز بھی کرتے ہیں, اور تاکہ ہمارا جو بچہ جائے وہ باہر اس کو بالکل ایسے نہ لگے کہ میں کچھ پڑھ کے نہیں آیا. یہ تو اس کا پازیٹیو پہلو ہے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کچھ اقدامات مطلب بہت سارے جن سے اختلاف بھی ہے, ان میں کچھ کچھ اچھے اقدامات میں سے جو میں بہتر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ واشنگٹن ایکارڈ کے سگنیٹری ہو گئے ہیں ہم لوگ. اب اس کی وجہ سے ہمارا او بی ای سسٹم آبجیکٹ, یہ آؤٹ کم بیسڈ سسٹم جو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اس میں جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ ٹوٹلی اس کی امپلیمنٹیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہی ہوتی ہے. اینڈ ونس آر گریجویٹ is out of the institution, he can have all opportunities all over the world, اور اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کیا جائے گا جیسے وہاں کے لوگ گریجویٹڈ ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہتر پہلو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر کامران صاحب نے بھی فرمایا, ڈاکٹر اختر صاحب نے بھی فرمایا کہ گورنمنٹ جابس کے پیچھے نہیں بھاگنا. بچوں کو یہ خاص طور پہ میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں خاص طور پہ انجینئرنگ کے, ان کا پرپز بیسیکلی سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا معاشرے پہ کیا انفلوئنس ہے. ہمیں وہاں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ قائم کرنا ہے اور بچوں کو جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کا کمرشلائز کرنے کے لیے. اچھا سر, یہ بس کتنا مطلب بچے کو کتنے نمبر چاہیے آپ کے پاس آنے کے لیے تاکہ آپ جیسے اساتذہ سے سیکھ سکیں؟ جی دیکھیں, نمبر تو یہ ہے کہ ہماری منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ فرسٹ ڈویژن ان کے ہوں, اور ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ان کو پاس ہونا ضروری ہوتا ہے, اس کی کوئی پرسنٹیج ہوتی ہے. تو ایف ایس سی میں اب پہلے ہوتا تھا پوری ایف ایس سی کے بعد ہمارے ایڈمیشنز ہوتے تھے, اب صرف فرسٹ ایئر کی بیس کے اوپر پچھلے چند سالوں سے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا, تھوڑا قیمتی وقت بھی دے تے اندے نال ہی ایسا پروگرام دا اتوں تک وقت ہی انشاءاللہ نیکسٹ تو اگلے ہفتے ملسوں. اللہ حافظ.